बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ सूरत हाल आपको आगाह करते हैं, ख़तरनाक है और वो ख़तरनाक सूरत हाल है अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान। ईरान ने भी अपनी फ़ौजी मशक़ें, जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं और तैयारियां की हैं, और इसराइल पे ईरान ने हमले किए हैं और उन हमलों के बारे में इसराइल ने तस्लीम किया है कि वाक़तन ईरान ने हमले किए थे। लेकिन इसराइल की फ़ौज का क्या दावा है वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से इसराइल ने ईरान को काबू करने के लिए और ईरान पर एक बड़े हमले के लिए, ख़ास तौर पे ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए एक भारी भरकम बजट मुख्तस किया है, जिससे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे ख़रीदे जाएंगे अमेरिका से और ड्रोन्स लिए जाएंगे। और ये कितनी मालियत के हैं ये चीज़, और इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के लिए एक प्लान बी भी बनाया है। और इसका मकसद क्या है ये आपको बताते हैं, क्योंकि सूरत हाल काफ़ी संजीदा नौयत की नज़र आ रही है और इसका वाहिद मकसद है ईरान को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना, काबू करना। सबसे पहले इसराइल की तरफ से कि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जी 1.5 अरब डॉलर सिर्फ़ इसलिए मुख्तस किए गए हैं कि ईरान के जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पे तबाह करना है। ये इसराइल का प्राइम टारगेट है और बुनियादी मकसद है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ज़रूरी साजो सामान और फ़ौजी सलाहियत हासिल की जाएगी, ख़ुसूसी फ़ौजी सलाहियत जो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, और ये ख़तीर रकम जो है आइंदा 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल में आएगी। ग्लोबली 24 और टाइम्स ऑफ इसराइल दोनों के मुताबिक जी इसराइली हुकूमत ने जो ये रकम मुख्तस की है, इससे सिर्फ़ जंगी तैयारे और ड्रोन्स हमले ख़रीदे जाएंगे जो ईरान की एटमी सलाहियतों को बआसानी निशाना बना सकेंगे। मुख्तस रकम जो है खुफिया मकसद मालूमात के हसूल पर भी खर्च होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जाएंगे, और ऐसे हथियारों की ख़रीदारी भी की जाएगी जो ईरान की ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियों को टारगेट करने में मददगार साबित होगी। क्योंकि इत्तलाआत ये हैं कि ईरान ने काफ़ी गहराई में जाके अपना जो जौहरी प्रोग्राम है वो शुरू किया हुआ है, इसके बावजूद कि उस पर पाबंदियाँ आयद हैं और मुज़ाकरात पे भी लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसराइल 60% रकम फ़राहम की जा चुकी है, इसराइल की फ़ौज को, डिफेंस मिनिस्ट्री को 40% रकम फ़राहम करना है। अब इसमें एक 2-3 चीज़ें हैं जी। इसमें जो F-15 ईगल स्ट्राइक तैयारे हैं वो एक तो चाहिए इनको, और ये जो F-15 ईगल स्ट्राइक फाइटर हैं इनके लिए ये क्या करते हैं जी, ये भारी भरकम धमाका खेज़ मवाद जिनको GBU 72 कहते हैं, ये ऐसे धमाका खेज़ मवाद को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। जबकि ये भी इत्तलात हैं कि अमेरिका ने इसराइल को खुफिया तौर पर इसराइल को छोटे मॉडल के GBU 29 जो हैं हथियार धमाका खेज़ मवाद से मुतालिक ये फ़रोख्त कर दिए गए हैं, और बकिया सलाहियत भी इनको जल्द दे दी जाएगी। ये तो है ईरान की सलाहियत और ईरान की। दूसरी जानिब अमेरिका ने क्या कहा है, वो अमेरिका ने कहा है कि ईरान की सरगर्मियों पे हमने नज़र रखी हुई है और ईरान की सरगर्मियों से ख़तरात लाहक हैं हमारी सिक्योरिटी को, और ये अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि अमेरिकी मफादात को ईरान जो है वो दुनिया के किसी भी इलाके में निशाना बना सकता है। और इसके लिए अमेरिकी जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिले, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि ईरान की सरगर्मियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, और वो अमेरिका के लिए, अमेरिकी मफादात के लिए शदीद तरीन ख़तरात पैदा कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी आंखें भी खुली हैं और हम तैयार हैं, और प्रेसिडेंट बाइडन जब भी हुक्म देंगे अमेरिकी फ़ोर्सेस ईरान का क़लाक़मा करने के लिए तैयार हैं।
محدود طور پہ ان کو نشانہ بنانا ہے یا بڑا حملہ کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ جنرل مارک میلی نے کہا کہ افغانستان میں امریکی افواج کی ایک بار پھر تعیناتی ممکن نہیں ہے، اور اس پہ غور جو ہے وہ ایوان صدر کی جانب سے غور کیا جا سکتا ہے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے دوبارہ ادھر جانے کا۔ اب آگے آتے ہیں کہ ایران، پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو اس نے کہا ہے امریکہ نے کہ جی خطرات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 نومبر کو جوہری مذاکرات کے لیے تیار کیا گیا ہے ایران کو، اور اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ پلان بی انہوں نے کہا جی ہمارا تیار ہے، اور پلان بی کے مطابق اگر ایران جوہری مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوتا اور جوہری مذاکرات کے لیے ٹیبل پر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے دونوں نے کہا تھا کہ ہم دیگر آپشنز پہ بات چیت ہماری شروع ہو گئی ہے، اس پہ ہم فائنل کر چکے ہیں کہ دوسرا آپشن کیا ہے۔ دوسرا آپشن یقیناً یہ تھا کہ ہم پھر حملہ کریں گے براہ راست اگر ایران جو ہے وہ نہ آیا مذاکرات کی ٹیبل پہ، اور اسی لیے اسرائیل نے بھی 1.5 ارب ڈالر مختص کیے صرف ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے، اور ادھر امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اور امریکی فوج کے سربراہ مارک میلے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایوان صدر یعنی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف۔ اب یہ ساری سچویشن کے باوجود ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی 29 نومبر سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں جو کثیر الجہتی مذاکرات ہیں وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، اور ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کے لیے تیار ہے، جس میں ان کو محدود کیا گیا ہے ایران کو، جو کہ ایک پرانا ایگریمنٹ ہے، موجود ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ٹرمپ کے زمانے میں، اوباما کے زمانے میں بھی ٹرمپ نے اس میں سے نکل گئے تھے یک طرفہ طور پہ، اور وہ ابھی قضیہ چل رہا ہے۔ تو لیکن اب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ اسی معاہدے کو بحال کیا جائے۔ تو یورپی یونین اس میں کام کر رہی ہے، کچھ یورپی ممالک ثالثی کا کام کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، تاکہ یہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ اور ایران میں نئی حکومت بھی آئی ہے، اس نے بھی یہی سوچا ہے کہ یہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایران اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، اور وہ ہے جنگی مشقیں۔ ایران کی تاریخ کی چند بڑی جنگی مشقوں کا اگر دیا جائے، حوالہ لیا جائے، تو یہ بڑی جنگی مشقوں کا آغاز اس نے شروع کر دیا ہے، اور ان فوجی مشقوں میں ایرانی افواج کے سبھی عسکری دھڑے شریک ہیں، یعنی کہ تمام کی تمام فورسز، اور ان مشقوں کا علاقہ جو ہے وہ خلیج عمان کی اہم اسٹریٹجک ساحلی پٹی ہے، اور ان مشقوں کو ذوالفقار 1400 کا نام دیا گیا ہے، اور ایرانی فوج کے بری، ہوائی اور بحری دستے اس میں شریک ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اس میں تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لیس کمانڈوز بھی ان جنگی مشقوں میں شامل ہیں، اور یہ 1 ملین مربع کلومیٹر یعنی کہ 3,86,100 میل پر پھیلے وسیع علاقے میں اپنی سالانہ جنگی مشقیں کی کر رہا ہے ایران۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی مشقیں ہیں، جو کہ 1 ملین مربع کلومیٹر یعنی کہ 3,86,100 میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ جو مشقیں ہو رہی ہیں یہ آبنائے ہرمز کے نزدیک تک جاتی ہیں، اور ایرانی حکام کے مطابق جو 1400 نامی مشقیں ہیں اصل میں اس کا تعین کریں گی کہ ملک کی فوج کسی بھی غیر ملکی جارحیت، فوج کشی اور دھمکیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ یہ اصل میں وہی ہے جو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ادھر ایران اسرائیل کی طرف سے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے ایران کی طرف کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے اور اپنا جوہری پروگرام جو ہے اس کو روک دے اور اسی لیول پہ لے کے جائے جس میں وہ ایک خاص حد سے زیادہ یورینیم افزود نہیں کر سکتا، اور وہ خاص حد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری طاقت نہ بن پائے۔ تو اس لیے ادھر
امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بی ہے حملے کا، اور ادھر مذاکرات بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو اس دباؤ کے ماحول میں جو مذاکرات ہونے ہیں ان کو دونوں ہی ملک، تینوں ملک بلکہ، ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی تیاریاں، اپنے مسلز دکھا رہے ہیں۔ تو جبکہ ان جنگی طیاروں میں ہیلی کاپٹرز ہیں، ڈرونز ہیں اور ٹرانسپورٹ طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ خلیجی عمان میں ایرانی بحری فوج کے دستے حصہ لینے کے لیے موجود، اور اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صورتحال صرف اور صرف 29 نومبر کی تیاری کے لیے کی جا رہی ہے کہ اگر فرض کریں 29 نومبر کو مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے کوئی اسرائیل اور امریکہ حملہ کر سکتا ہے، تو یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور معاملہ ہوا ہے، اسی دوران ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا اسرائیل پر، اور یہ حملہ نہیں تھا بلکہ حملے تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ کہ جی ہم نے یہ حملے ناکام بنا دیے ہیں، اور یہ اسرائیل میں ہی یہ حملے نہیں کیے گئے کرنے تھے، بلکہ جو اسرائیلی جریدہ ہے اگین ٹائمز آف اسرائیل، اس کے مطابق جو ایران کی خفیہ ایجنسی ہے اور ایرانی ملیشیا، ان دونوں نے یہ پلان بنایا تھا سینیگال میں، گھانا میں، تنزانیہ میں اور دیگر افریقی ممالک میں کہ اسرائیل کے سیاحوں کو اور بڑے مالدار اور کاروباری لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، اور اس طریقے سے۔ لیکن موساد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سارا پلان ٹریس ہو گیا، اور جو بھی ایران کی خفیہ ایجنسی یہ سارے پلان کر رہی تھی، ان کا بلو پرنٹ، ان کا پلان ہمیں ملا، اور ہم نے پھر یہ حملے جو ہیں وہ ناکام بنائے، اور ایران نے اسرائیلی مفادات اور تنصیبات پر بھی جو حملے کا پروگرام بنایا تھا اس کو بھی ہم نے ناکام بنایا، ان منصوبوں کو بھی ناکام بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، وزیر دفاع بینی نے، کہ جناب اسرائیل نے قبرص میں اسرائیلی اہداف پر ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، اور ایران نے قبرص میں کاروباری شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی طریقے سے اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران حملے کا پلان بنا رہا تھا، اور وہ ساری منصوبہ بندی ہم نے پکڑی اور اس کو ناکام بنایا، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کچھ ہوتا ہے تو یہ خبریں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایک اور کام بھی کر رہا ہے جی، اور وہ ظاہر ہے ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے قریب ترین جو مسلم قبرستان تھا جی، اس کو مسمار کر دیا ہے اسرائیل نے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بہت ہی قدیم مسلمانوں کا قبرستان تھا، اور 1948 سے 1967 کے درمیان جو اللہ کو پیارے ہوئے تھے فلسطینی، ان کی قبریں تھیں، اور اس کو کر دیا ہے مسمار۔ اور اس دوران اسرائیلی فوج نے فائرنگ بھی کی اور 2 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ OIC نے اس کی مذمت بھی کی ہے، لیکن بس مذمت تک ہی ہے کام۔ تو یہ ایک ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کی تازہ ترین صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔